अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज सवाबी में तहरीक इंसाफ अपना पावर शो करने जा रही है और इस पावर शो में आइंदा के लाहे अमल के मुतालिक भी वाज़े किया जाएगा। मैं आपके सामने सबसे पहले इमरान खान का पैगाम रखना चाहता हूँ, वो पहले सुन लीजिए कि खान साहब ने क्या कहा है। इमरान खान ने कहा है कि सवाबी जलसे में आइंदा लाहे अमल कौम के सामने रखेंगे। इमरान खान ने कहा है कि हमारे एहतजाज का हदफ कोई इदारा नहीं है, हमारा हदफ मुल्क में जमहूरियत और आइन की बहाली और अदलिया की आज़ादी है। सवाबी जलसे में हम अपना आइंदा का लाहे अमल रखेंगे कौम के सामने। इमरान खान ने अडियाला जेल में वकला और सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि फ़ौज किसी एक शख्स या पार्टी की नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की है। फ़ौज हमारा कौमी असासा है। एक पार्टी और एक शख्स के 10 साल के इक़्तिदार के मंसूबे को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए पूरी फ़ौज को बदनाम करवाया जा रहा है। उनका कहना था कि इस तरह अवाम और फ़ौज को एक दूसरे के सामने लाया जा रहा है। 20 मार्च 1971 को मैं ढाका में मौजूद था। लोग वहां अपने हुकूक मांग रहे थे। 4 दिन बाद ढाका में फ़ौजी ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। अपने हुकूक मांगने वाले अवाम पर बंदूकें लेकर चढ़ दौड़ी तो वही अंजाम होता है जो मशरकी पाकिस्तान का हुआ। इमरान खान ने कहा कि बलूचिस्तान और कबायली इलाकों में मिसिंग पर्सनस की मौजूदगी का उज़्र जनरल बाजवा ये देते थे कि अदालतें इन अफराद को रिहा कर देती हैं, इसीलिए इन्हें जबरी तौर पर गुमशुदा करना पड़ता है। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने भी एक मरतबा इस बात की निशानदही की कि इस तरह के इक़दामात से फ़ौज के ख़िलाफ़ नफ़रत जन्म लेती है। उन्होंने कहा कि अब जो जबर फस्तायत तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स और रहनुमाओं के ख़िलाफ़ बपा की जा रही है, इससे भी पूरे इदारे के ख़िलाफ़ नफ़रत हर रोज़ बढ़ रही है। एजेंसियों ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं शहबाज गिल, आज़म सवाती, ख्वाजा शिराज और इंतज़ार पंजोता को अगवा करके जो सलूक उनके साथ किया उसको पूरे पाकिस्तान ने देखा है। इमरान खान का कहना था कि वकला बरादरी से सवाल है कि आपने मुशर्रफ के दौर में उसके जुल्म के ख़िलाफ़ मुल्क भर में वकला तहरीक चलाई थी। आज मुशर्रफ के दौर से ये ज़्यादा बदतरीन दौर है। तहरीक इंसाफ के मेंबरान असम्बली को अगवा करके उनके ख़ानदान के अफराद को डराया धमकाया जा रहा है। जिस तरह उनके घरों में घुसकर तोड़ फोड़ और जुल्म किया जा रहा है, उन्हें हिरासा किया जा रहा है, जिस तरह अदलिया की आज़ादी पर हमला हो रहा है, तो ऐसे में आपका क्या किरदार है? आप सबको बाहर निकल कर इस जुल्म के ख़िलाफ़ एहतजाजी तहरीक चलानी चाहिए। इमरान खान ने कहा कि मेरा अपनी पार्टी के तमाम अरकान असम्बली, टिकट होल्डर्स, ओहदेदारान को ये ख़ास पैगाम है कि आप सब ने इस एहतजाजी तहरीक में भरपूर शिरकत करनी है और जो इस तहरीक में शिरकत नहीं करेगा उसको अगले इलेक्शन में पार्टी टिकट नहीं मिलेगा। आप सबको इन आइनी तरामीम और मुल्क में जारी जुल्म और फस्तायत के ख़िलाफ़ खड़ा होना पड़ेगा। उम्मीद है कि सदर ट्रंप के आने से चीज़ें गैर जानिबदारी की तरफ जाएंगी। अब देखिए, इमरान खान ने ट्रंप से कोई मदद नहीं मांगी, कुछ नहीं कहा कि वो हमें किस तरह की सपोर्ट दे, कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने कहा सिर्फ हम चाहते हैं कि ट्रंप के आने के बाद चीज़ें गैर जानिबदार हो जाएं, क्योंकि जो बाइडेन जो था वो गैर जानिबदार नहीं था। उसने तहरीक इंसाफ पर जुल्म करवाया। वो उन्हें यहाँ के हुकूमत को, इस्टेब्लिशमेंट को, जो बाइडेन की आशीर्वाद शामिल थी उनके साथ, वो कहते हैं मैं अपनी रिहाई का मुतालबा करूँगा, ना कोई डील करूँगा। यानी वो ट्रंप से, अमेरिका से अपनी रिहाई के लिए कुछ नहीं कह रहे, ना ही डील की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं पहले भी किसी आमिर या आलमी ताकत के कंधों पर सवार होकर नहीं आया।
2018 میں بھی عوام نے مجھے ووٹ دیا اور 2024 میں بھی بدترین بندشوں اور جیل میں ہونے کے باوجود عوام نے 2/3 اکثریت دی۔ اب بھی پاکستان کے حالات کی بہتری کے لیے بیرونی طاقتوں پر انحصار کے بجائے قوم کو خود کوشش کرنا ہوگی۔ یعنی خان صاحب کو صرف اپنی قوم سے امید ہے، اپنے ملک سے امید ہے، وہ کسی سے کسی طرح کی کوئی مدد نہیں مانگ رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جنرل باجوہ نے جس طرح حسین حقانی کے ذریعے میرے خلاف لابنگ کروائی اور جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے کان بھرے، اور جس طرح پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر بائیڈن انتظامیہ خاموش تھی، امید ہے کہ اب ویسا نہیں ہوگا۔ صدر ٹرمپ کے ساتھ میرے اچھے تعلقات رہے۔ صدر ٹرمپ نے بطور وزیر اعظم میرے وائٹ ہاؤس کے دورے پر بہت عزت دی۔ کورونا کے دوران انہوں نے بروقت ٹیسٹنگ مشین پاکستان بھجوائی۔ میرے کہنے پر انہوں نے کشمیر کا ذکر کیا، جو اس سے پہلے کبھی کسی امریکی صدر نے ایسا نہیں کیا۔ تو یہ تو تھی عمران خان کا پیغام جو عام عوام تک تھا، پاکستانی عوام کے لیے ان کا وہ پیغام تھا۔ اب میں آپ کے سامنے کچھ اور خبریں رکھنے جا رہا ہوں، اور وہ خبریں یہ ہیں کہ آپ دیکھیے اور سنیے کہ پہلا یہاں پر جاوید ہاشمی کا پیغام آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ان کا ایک بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو باہر کی مدد کی ضرورت نہیں، وہ یہ جنگ جیت چکا ہے، آج نہیں تو کل ہماری اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان کے آگے گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے۔ میں یہ بات جو جیل اس نے کاٹی وہ عام آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اب جب وہ یہ مشکل کام کر گیا ہے تو سرنڈر انہی کو کرنا پڑے گا۔ اگلی خبر بھی جاوید ہاشمی نے دی ہے، ان کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال جیل کاٹی ہے، مگر جن مراحل سے عمران خان کو گزارا گیا ہے، اگر ان مراحل سے مجھے گزارا جاتا تو میں بھی شاید ڈیل کر لیتا۔ اتنا ظلم کیا جا رہا ہے، ایک کمرے میں اسے بند کیا ہوا ہے اور اسے ڈیل کے لیے کہا جا رہا ہے۔ یہ جاوید ہاشمی ہیں، اور جاوید ہاشمی وہ شخص ہے جس نے نون لیگ میں یہ اکیلا بندہ تھا جس نے ظلم برداشت کیا، باقی ساری نون لیگ بھاگ گئی۔ آپ کے سامنے ہے خواجہ آصف، رانا ثناء اللہ، نواز شریف، شہباز شریف، یہ تمام نون لیگ ڈیلیں کر کے یہاں سے بھاگی، مگر جاوید ہاشمی وہ واحد نون لیگی لیڈر تھا جس نے ہر طرح کا ظلم و ستم برداشت کیا، اور یہی ظلم ہے کہ وہ آج تک نہ ٹھیک سے بول سکتے ہیں، نہ ٹھیک سے چل سکتے ہیں۔ ان پر یہ تمام مہربانیاں، یہ تمام نوازشات جیل میں کی گئی تھی اور ان کی زندگی برباد کر کے رکھ دی گئی ہے تشدد کے ذریعے سے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے کہ میں کہوں میں بڑا وکیل ہوں، میرا کام صرف عدالتوں میں مقدمات لڑنا ہے، سڑکوں پر نکلنا میرے شایان شان نہیں، یہ غلط ہے۔ انسانوں، قوموں کی زندگی میں لمحہ آتا ہے جب فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ ہم نے ظلم کے خلاف عمل کا حصہ بننا ہے، لہٰذا میں نکلوں گا۔ اب ہر پاکستانی کو بھی فیصلہ کرنا ہے، اس نے محفوظ جگہ پر بیٹھ کر مبصر بننا ہے یا قوم کی تاریخ میں اپنا حصہ ملانا ہے۔ یہ کہنا ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کا۔ اب اس میں دیکھیے کہ یہ تمام لوگ ان کوششوں میں ہیں کہ اس ثوابی جلسے کو کامیاب بنانا ہے۔ اسے کس طرح سے کامیاب بنانا ہے؟ یہ اس طرح سے کامیاب ہوگا جب آپ اس میں بہت بڑی تعداد میں شرکت کریں گے۔ اب میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ نو منتخب امریکی صدر نے جو 10 اعلانات کیے ہیں صدارت کا انتخاب جیتنے کے بعد، جو ڈونلڈ ٹرمپ نے 10 اہم ترین اعلانات کیے ہیں، وہ کیا ہیں؟ دیکھیے، ان کی بدولت کوئی بھی ملک ترقی کر سکتا ہے۔ وہ انہوں نے جو 10 اعلان کیے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اپنے 2020 کے ایگزیکٹو آرڈر کو دوبارہ جاری کروں گا، جس کے تحت صدر کو اختیار ملے گا کہ وہ قانون سے ہٹ کر
کام کرنے والے بیوروکریٹس کو برخاست کر سکیں گے، یعنی انہیں نوکریوں سے نکال سکیں گے۔ نمبر 2 وہ کہتے ہیں ہماری قومی سلامتی اور انٹیلیجنس اداروں میں موجود کرپٹ افراد کو ختم کرنا ہوگا۔ یہی اعلانات یہاں کے وزیر اعظم کو بھی کرنے ہیں، جو خود نہ کرپٹ ہو نہ چور ہو۔ آپ کا ملک تبھی ترقی کرے گا جب آپ اس طرح سے، یہ عمران خان نے، تحریک انصاف نے یہ اعلانات کیے تھے اور وہ اسی لائن پر چل رہے تھے، مگر افسوس کہ انہیں وقت پورا نہیں کرنے دیا۔ اب وہ تیسرا ٹرمپ کا کیا اعلان ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ عدالتوں کی مکمل فیسا یعنی FISA اصلاحات کروں گا جو اتنی کرپٹ ہیں کہ جج ان کے سامنے جھوٹ بولا جائے، جب ان کے سامنے جھوٹ بولا جائے تو وہ بھی پرواہ نہیں کرتے۔ نمبر 4 کہتے ہیں جھوٹے مقدمات اور طاقت کے غلط استعمال کو بے نقاب کروں گا جو ہمارے ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ حکومت سے خبریں لیک کرنے والے افراد کے خلاف سخت کریک ڈاؤن شروع کروں گا جو جعلی خبروں کے ساتھ مل کر جھوٹی کہانیاں بناتے ہیں اور ہماری حکومت اور جمہوریت کو سبوتاج کرتے ہیں۔ نمبر 6 ہر انسپکٹر جنرل کے دفتر کو آزاد، یعنی ہر IG کے دفتر کو آزاد اور ان محکموں سے فزیکلی طور پر الگ کروں گا جن کی وہ نگرانی کرتے ہیں تاکہ وہ ڈیپ اسٹیٹ کے محافظ نہ بنیں۔ نمبر 7 کہتے ہیں کہ کانگریس سے ایک آزاد آڈٹ سسٹم کے قیام کا مطالبہ کروں گا تاکہ مسلسل ہماری انٹیلیجنس ایجنسیوں کی نگرانی کی جا سکے اور یہ یقینی بنایا جائے کہ وہ ہمارے شہریوں کی جاسوسی یا ان کے خلاف غلط معلومات کی مہم نہ چلائیں اور نہ ہی کسی انتخابی مہم کی جاسوسی کریں جیسا کہ میری انتخابی مہم کی جاسوسی کی گئی۔ نمبر 8 وہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے شروع کیے گئے اس اقدام کو جاری رکھوں گا جس میں، یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے شروع کیے گئے اس اقدام کو جاری رکھوں گا جس میں وفاقی بیوروکریسی کے مختلف حصوں کو واشنگٹن سے باہر منتقل کرنا شامل ہے۔ نمبر 9 کہتے ہیں کہ وفاقی بیوروکریٹس پر پابندی عائد کرنے کے لیے کام کروں گا کہ وہ ان کمپنیوں میں ملازمت حاصل نہ کریں جن سے ان کا تعلق رہا ہو یا جن کو وہ ریگولیٹ کرتے رہے ہوں۔ نمبر 10 کہتے ہیں کہ کانگریس کے ارکان کے لیے مدت کی پابندی کے خلاف ایک آئینی ترمیم کی حمایت کے لیے کام کروں گا۔ یہ ٹرمپ نے 10 اعلانات کیے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ 10 اعلانات ہر ملک کے صدر یا وزیر اعظم کو کرنے چاہیے، کیوں کہ اسی سے ہی ملک ترقی کرتے ہیں، جہاں ہر ادارے کو اپنی حدود میں رہتے ہوئے کام کرنا چاہیے۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ شہباز شریف نے کہا ہے کہ ہم 3 مہینے یعنی دسمبر، جنوری اور فروری میں عوام کو بجلی کی قیمتوں میں ریلیف دینے جا رہے ہیں۔ یہ ہمیشہ سے عوام کو بے وقوف بناتے ہیں، بے وقوف سمجھتے ہیں، انہیں نہیں پتہ کہ یہ خود بے وقوف ہیں، انہیں خود عقل نہیں ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں عوام سب جانتی ہے۔ آپ دیکھیں انہوں نے کہا کہ عوام کو جو گھریلو صارفین ہیں انہیں 11 روپے سے لے کر 26 روپے تک کا یونٹ دیا جائے گا، لیکن آپ غور کریں کہ یہ کر کیا رہے ہیں۔ یہ ہوگا کہ آپ نے پچھلے سال فرض کر لیجئے کہ دسمبر کے مہینے میں اگر آپ نے 300 یونٹ بجلی استعمال کی ہے تو اس سال بھی اگر آپ 300 یونٹ بجلی استعمال کریں گے تو آپ کے لیے زیرو ریلیف ہے، کوئی ریلیف آپ کے لیے نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ نے 375 یونٹ بجلی استعمال کی اس مہینے میں، یعنی پچھلے سال سے اگر آپ نے 75 یونٹ یا 25% آپ نے اگر زیادہ یوز کی ہے بجلی تو تب آپ کو ریلیف دیا جائے گا ان ایکسٹرا یونٹس پر جو آپ نے 300 سے علاوہ کیے ہیں، 300 سے زیادہ جو کیے ہیں ان پہ آپ کو صرف تھوڑا سا ریلیف ملے گا، وہ بھی آپ کا ریلیف نہیں ہے، آپ یاد رکھیے۔ کیوں اب یہ ایسا کر کیوں رہے ہیں؟ یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ چونکہ سردیوں میں بجلی کا استعمال کم ہوتا ہے، جب بجلی کا استعمال کم ہوتا ہے تو آپ بل بھی اسی حساب سے دیتے ہیں، کم دیتے ہیں، گرمیوں کے مقابلے میں آپ کا بل بھی کم آتا ہے، اس لیے کہ نہ پنکھے چل رہے ہیں نہ AC چل رہے ہیں۔ تو اس لیے جب آپ بل کم دیتے ہیں تو حکومت نے جو IPPs لگائے ہوئے تھے وہ تو حکومت سے پورے پیسے لیتے ہیں نا، جو حکومت، اسی حکومت نے
معاہدے کیے ہوئے ہیں ان کے ساتھ، اس میں یہ تھا کہ بجلی ہم چاہے جتنی استعمال کریں، آپ کو ہم اتنے پیسے ہر مہینے دیں گے۔ تو وہ حکومت نے آگے تو دینے ہیں، تو یہ اس لیے عوام کو اب یہ کہہ رہے ہیں، انہیں یہ اس طرح سے لالچ دے رہے ہیں کہ جی آپ بجلی زیادہ استعمال کریں تاکہ ہم آئی پی پیز کو خوش کر سکیں، اور یہ عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں کہ ہم 3 مہینے کے لیے ریلیف دے رہے ہیں۔ یہ کوئی ریلیف نہیں ہے، یہ آپ سے زیادہ بجلی استعمال کروانا چاہ رہے ہیں، اور پھر اس زیادہ بجلی جو 25% زیادہ ہوگی اس پر یہ آپ کو 2 4 5 روپے کا یا 10 روپے کا ریلیف دے دیں گے، جو کہ آپ کے کام کا نہیں ہے۔ یہ اسی طرح سے ہے جیسے سیل لگائی جاتی ہے۔ ابھی جو گرمیاں جا رہی ہیں تو گرمیوں کے اسٹاک پر، چاہے وہ کپڑے ہوں یا جوتے ہوں، تو ان پر یہ سیل لگا کر اب یہ ان کو نکالتے ہیں کہ 1 سال تک انہیں کون سنبھال کر رکھے۔ جو انہوں نے پیسہ بنانا تھا وہ بنا لیا، اب اس کے بعد یہ ان پر سیل لگا دیتے ہیں۔ تو حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ بجلی استعمال کروائے تاکہ یہ آئی پی پیز کو خوش کر سکیں۔ تو یہ اس طرح سے ان کی کوشش ہے، اور اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔